गुड डे फ्रेंड्स, मुज़ाकरात की मेज़ सज चुकी है इस्लामाबाद में। सारी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं इन मुज़ाकरात के ऊपर और दुनिया के अमन के लिए मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी हैं। जंग होनी ही नहीं चाहिए थी जब पहले भी मुज़ाकरात जारी थे, लेकिन 2 मरतबा ऐसे मौक़े आए कि मुज़ाकरात हो रहे थे, कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे थे और अमेरिका की जानिब से हमला कर दिया गया। लेकिन ये जो तकरीबन 40 दिन के आसपास जंग चली है, इस जंग ने शायद बहुत कुछ तब्दील किया है। लगता यह है कि इस दफ़ा ये सूरत हाल नहीं हो सकती कि जंग के दौरान ही मुज़ाकरात के दौरान ही जंग दोबारा शुरू हो जाए। कितने इम्कानात हैं इस बात के कि ये मुज़ाकरात अपने मंतकी अंजाम को यानी कामयाबी से आगे बढ़ेंगे और फ़रीक़ैन के दरमियान तस्फ़िया हो जाएगा? हमारे साथ मौजूद हैं, इस तमाम मामले को बहुत बारीक बीनी से देखती हैं और बड़ा अच्छा तज्ज़िया करती हैं डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा, माहिर हैं आप बैनुल-अक़वामी उमूर की। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहिबा, कितनी पुरुमीद हैं आप इन मुज़ाकरात से? देखिए, उम्मीद तो बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन ना ही आपको बहुत पेसिमिस्ट होना चाहिए, ना ओवर ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए। रियलिस्ट होना जो है लाइफ में हेल्प करता है और ख़ासतौर पे एक सर्टन एज के बाद तो ये समझ में आ जाता है कि रियलिस्ट होना ही बेटर है। तो उससे फिर सवाल ये पैदा होता है कि रियलिस्टिकली सिनेरियो है क्या? तो उसमें सिचुएशन बहुत फ्लूइड है, सीज फायर बहुत फ्रेजाइल है और जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनमें बहुत जो मेजॉरिटी है वो बहुत हॉस्टाइल हैं और उनके कुछ अल्टीरियर मोटिव्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर सामने रखा जाए तो कुछ भी जो है आप हतमी तौर पे फिलहाल नहीं कह सकते हैं। और अगर हम हतमी नतीजे की तरफ देखना भी चाहें, उसे फोरसी भी करना चाहें, तो वो बहुत एक लंबा और पेनफुल प्रोसेस होने वाला है। वो इस तरह बहुत जल्दी में, बहुत वीकेंड की बेस पे या 2 हफ्तों में या इवन 1 महीने में तय नहीं पाएगा, क्योंकि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें जो सीज फायर है वो एज सच ईरान और खासतौर पे रीजन के ममालिक जो है वो उसमें इतने इस तरह से इंटरेस्टेड नहीं है। ईरान खुद भी जो है वो मुज़ाकरात की मेज पे आने के लिए इसलिए राजी हुआ है कि वो एक स्ट्रक्चर चाह रहा है, एक सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर, एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। वो इस रीजन के अंदर जो है वो इंटीग्रेट होना चाहता है, वो अपनी आइसोलेशन को, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक आइसोलेशन को खत्म करना चाहता है और उसको इसमें ये चांस नजर आया है और खासतौर पे पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि ये पूरे का पूरा जो हम एक सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका मास्टरमाइंड जो है वो पाकिस्तान है, जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस वजह से ईरान जो है वो पुरुमीद है कि मुस्तकबिल जो है आने वाली नस्लें जो हैं वो इस जंग के साइकिल से बच जाएंगी। लेकिन ये बहुत दूर की बात है कि आने वाली नस्लें जो हैं वो जंग की तबाहियों से बचेंगी या नहीं। लेकिन आज जो है वो बहुत अनसर्टन है। ठीक। हम सिर्फ जो है वो दुआ कर रहे हैं, हम अपनी ह्यूमिलिटी, अपने हम्बल उसके साथ बैठे हैं कि सब ठीक होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि सीज फायर के बाद जो है इजराइल ने लेबनान पे इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग की है। जेडी वैंस ने एक बयान दिया है जिसमें वो 10 चीजें जो कि एज अ बेस डॉक्यूमेंट वो लोग माने हैं ईरान के पॉइंट्स, वो पब्लिकली कह रहे हैं कि नहीं, इस पे तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई है। जो प्रेस सेक्रेटरी हैं वो एक नया जो है वो बयान दे रही हैं जिसमें वो कह रही हैं जी न्यूक्लियर भी बीच में शामिल है। तो ईरान ने तो जो 10 पॉइंट दिए हैं और पाकिस्तान ने जो प्रपोज किए हैं, अब उस पे बात ये हो रही है कि जी पाकिस्तान से ट्रांसलेशन में फारसी से अंग्रेजी में थोड़ा सा हुआ है, तो हमने ना तो न्यूक्लियर का माना था, हमने कहा था कि न्यूक्लियर जो है प्रोग्राम भी टेबल पे रहेगा, और हमने इसके अलावा जो है वो लेबनान की बात भी बिल्कुल नहीं की थी। तो पाकिस्तान ने दोबारा जो है वो सबसे राब्ता किया है और सबसे फिर यही दरखास्त की है कि अभी तो हम मिल बैठे भी नहीं हैं, तो अभी से अगर हम अपने अंदर की जो है नफरतें और अपनी हिपोक्रेसी को सामने ले आएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये एक स्ट्रेटेजिक पॉज है। और अगर ये एक स्ट्रेटेजिक पॉज है तो फिर उसमें अमेरिका क्या अचीव करना चाहता है, अमेरिका क्या है जो वो इस्तेमाल नहीं कर सका, जो उसने नहीं यूज किया, माइनस न्यूक्लियर आर्सनल। तो उसके बाद अगर वो अपने ऑब्जेक्टिव जो कि वो भी फ्लूइड थे, लिक्विड किस्म के, एक दिन के हिसाब से बदलने वाले, उनमें से वो भी अचीव नहीं कर पाए, बल्कि उनकी हालत जो है जंग शुरू करने से पहले बेहतर थी। अब जो है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज भी बंद करा बैठे हैं। तो इसमें
سارے ممالک خاص طور پہ رشیا، چائنا اور ریجن کے ممالک جو ہیں گلف کنٹریز، وہ مل کر کوئی ایسا سیکیورٹی ارینجمنٹ جو ہے اور ایسا انفراسٹرکچر اور اکنامک ارینجمنٹ جو ہے وہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جس سے خطے کے اندر کے پرابلم جو ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہونے والے جو ریزرویشنز ہیں، ایک دوسرے سے ہونے والے جو خوف ہیں، وہ خود ہی میٹیگیٹ ہو جائے. کسی پروٹیکشن ریکٹ کی ضرورت نہ ہو، کسی ایسی چیز، کسی پروٹیکشن منی دینے کی ضرورت نہ ہو. خاص طور پہ گلف کنٹریز کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ان میں سعودی عربیہ اور کچھ اور ممالک جو ہیں وہ بہت سنسیئرلی جو ہیں وہ اس ریجن کے اندر تباہی اور بربادی کو روک کر اقتصادی جو ہے وہ ترقی چاہتے ہیں. تو اقتصادی ترقی کے لیے تو ضروری ہے کہ ایران کو آن بورڈ لیا جائے، اور ایران اسی خواہش کے ساتھ جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے راضی بھی ہوا ہے کہ، اور چائنا کی طرف سے بھی اسے گارنٹی دی گئی ہے، اور ہم تو بہرحال وہاں پہ موجود ہیں ہی، اتنی بڑی ذمہ داری اپنے کندھے پہ ڈال کے کہ جس کو چائنا کی گارنٹی کی بات جو ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہی ہیں، تو چائنا کی گارنٹی، چائنا کہیں رپورٹ تو نہیں ہو رہا ہے، تو یہ انسائٹ ہے آپ کی؟ جی میرا خیال ہے اور میرے پاس انفارمیشن ہے، ابھی کنفرم بہرحال میں نہیں کر سکتی، میرے اپنے سورسز ہیں، خبر پہنچ جاتی ہے اور آپ تک بھی یقیناً پہنچ جائے گی کہ چائنیز بھی ریپریزنٹیٹیو وہاں پہ آنے والے ہیں، اور سعودی عربیہ کے ریپریزنٹیٹیو بھی ہوں گے، ایجپٹ کے بھی ہوں گے. اور کیا رشیا بھی ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ ہو سکتا ہے نہیں، رشیا کی ابھی فی الحال بات نہیں ہوئی ہے. ترکی سے بھی کوئی ایک جو ہے وہ، لیکن یہ بہت ہائی پروفائل ڈیلیگیٹس نہیں ہوں گے، یہ ان کے فورن آفس کے آفیشلز ہو سکتے ہیں، ان کے انوائے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سب کے سب جو ہیں وینیو پہ موجود ہوں گے، کیونکہ چائنا جو ہے وہ بہرحال اس چیز میں پوری طرح سے شامل ہیں. انہوں نے پاکستان کو بھی جو ہے مشاورت کے ساتھ، اور ایران جو ہے ان کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ فی الحال سیز فائر جو ہے، کنڈیشنل سیز فائر ایک بہترین طریقہ ہے، تو چیزوں کو آگے چلنے دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور اگر پھر نہیں سنبھلتی ہیں خدا نخواستہ تو پھر دوسرا راستہ تو ہے ہی، اور بے شک وہ تکلیف دہ ہے لیکن بہرحال وہ موجود ہے. تو پھر پاکستان نے خاص طور پہ ایران کو دوبارہ جو ہے وہ اس بات کی گارنٹی دی ہے. ہم کسی قسم کی کوئی گارنٹی ایز سچ اس طرح کی نہیں دے رہے ہیں کہ ہم جنگ رکوا دیں گے یا ہم کسی ایک فریق کی گارنٹی دے رہے ہیں. ہم نے انہیں یہ بتایا ہے کہ لیبنان پہ جو اٹیک ہوئے ہیں، جس کے بعد اگر آپ اب سوچ رہے ہیں ریٹیلیٹ کرنے کا، تو پلیز ایسا مت کریے، کیونکہ ہماری بات ہو گئی ہے پارٹنر سے، ایون امریکہ سے ہماری بات ہوئی ہے، چائنا سے، اور آپ کی بھی ہوئی ہوگی. تو سب نے مل بیٹھ کر یہی سوچا ہے کہ یہ چیزوں کو جو ہے وہ پاز دیا جائے گا، اور امریکہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اسرائیل کو کوئی پٹا ضرور ڈالا جائے گا. اور میں یہ کروڈ ایکسپریشن استعمال کرتے ہوئے تھوڑا سا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم اور کون سا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہبرو میڈیا میں اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے نیتن یاہو نے آج کہا ہے کہ کون سی سیز فائر، ہم تو نہیں مانتے، یہ ہماری جنگ ہے، ہم کسی اور کی جنگ سے ہمیں کیا لینا دینا، ہم تو اس جنگ میں جاری و ساری ہیں، وغیرہ وغیرہ. جو اور اپنے لوگ جو ہیں اس کے اس بری طرح سے اس چیز سے اثر انداز ہو رہے ہیں، وہاں پہ اتنی تباہی مچ گئی ہے، لیکن وہ شخص جو ہے اس بات سے باز نہیں آ رہا کہ اس کو ایک ڈس فنکشنل ایران چاہیے، ایک بالکنائز ایران چاہیے. ایران اس کو ایک پیس میں ایک کنسالیڈیٹ کوہیسو نیشن کے طور پہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جنگ جو شروع ہوئی، اس کے لیے پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے الزام بھی ٹھہرایا، مورد الزام کہا، پیٹ ہیگزٹ کو کہا، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے، اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ جی اسرائیل نے پھنسا دیا. تو اسرائیل ان 40 دن کے بعد بھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اثر انداز ہو سکے اور مذاکرات کو سبوتاژ کر سکے اور معاملے کو دوسری طرف لے کے جا سکے؟ اس پوزیشن میں ہے اسرائیل اس پوزیشن میں ہے کہ فالس فلیگ آپریشن کرتا رہے گا. اسرائیل اس پوزیشن میں ہے کہ وہ لبنان کی طرف یا ایون ایران کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ کرتا رہے گا. لیکن اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو یہ فیس کیپنگ اور یہ آف ریمپ جو پاکستان نے اس وقت دلوایا ہے یہ پرماننٹ رہے، تو پھر ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ اس کے بعد ان کو ایسا آف ریپ نہیں ملے گا جس میں ابھی تو پھر وہ ریٹوریکلی وہاں پہ چیسٹ تھمپنگ کر رہے ہیں، اپنی ڈومیسٹک پاپولیشن کو بتا رہے ہیں جی ہم تو جیت گئے، ہم نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا، ہمارے مقاصد حاصل ہو گئے، اور ہم جو ہیں آج بات کر رہے ہیں، کل ہو سکتا ہے ہمارے پاس مہمان آ جائیں، ہم اس سے بھی زیادہ محتاط بات کریں، ہمارے پاس ہماری اپنی روایات ہے، جب تک وہ یہاں ہوں گے تو ہم یہاں پہ یہ بیٹھ کے تھوڑی ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ دونوں پارٹیز میں سے کون فاتح ہے اور کون ہار گیا ہے، کون جیت گیا ہے، وہ بھی پرسوں کی پرسوں دیکھی جائے گی. لیکن آج کی حقیقت تو یہ شامل ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ ایران کے جو آبجیکٹو تھے کہ ہم نے اپنی جو پولیٹیکل ہماری سٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی ہے اور ہم نے سروائیو کرنا ہے،
اور اس سسٹم کے ساتھ کرنا ہے تو انہوں نے اچیو کر لیا ہے اور انہوں نے ایبزارب کیا ہے اتنا بلیٹنٹ ایگریشن جو اپنے اوپر, تو وہ تو اس سے زیادہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. تو انہیں تو ایلائز نے اور ریجن کے کنٹریز نے اس بات پہ آمادہ کیا ہے کہ آپ کی بات جو ہے, جو کہ بہت لاجیکل ہے, اس کو مانا جائے گا, جو کہ انہوں نے پوائنٹس دیے ہیں. اور کسی سین مائنڈ کو, کسی ایسا جو ملک ہے, ایسی نیشن جو ہے جو سیریس ہیں, خاص طور پہ جن کا ہم نام لے رہے ہیں, چائنا ہے, پاکستان ہے, سعودی عربیہ ہے, ترکی ہے, تو یہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ جو پوائنٹس انہوں نے دیے ہیں, خاص طور پہ اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے اس کا آپریشنل میکنزم کیا ہوگا, whether it is going to be operationalized between ایران اور عمان, تو اس پہ اگر ٹال لیوی رکھا جاتا ہے تو اس کی کاسٹ کیا ہوگی, تو وہ 2 بلین پر ویسل تو نہیں ہو سکتا. یہ سب کچھ ڈاکٹر صاحبہ یقیناً مذاکرات کی میز پر ڈسکس ہوگا, لیکن ہم یہاں پر جیسا آپ نے کہا کہ ہم یہ باتیں تو نہیں کر سکتے کون فاتح ہے کون فاتح نہیں ہے, لیکن ایک سوال پھر بھی موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس کو مختصراً ہی ہمیں بتا دیں, لیکن بتائیں کہ آپ کا تجزیہ کیا ہے, یہ اسٹریٹجک پاز ہے یا اس میں حد درجہ سنجیدگی ہے, کیا ہے؟ یہ میرا جو اپنی گٹ فیلنگ کہہ رہی ہے کہ امریکہ کی طرف سے اسٹریٹجک پاز ہے, اور میں اس کو بہت دبانے کی بھی کوشش کر رہی ہوں. امریکہ نے جو 50-75 ہزار فوجی اکٹھے کیے ہیں, یہ ایک دفعہ دوبارہ ٹرائی کریں گے, یہ میری گٹ فیلنگ ہے. اب جو لیکن جتنے ممالک اس کے اندر انوالو ہیں, اور میری انفارمیشن کے مطابق کل جو ہے 2 بڑے جہاز جو ہیں وہ چائنا سے رشیا پہنچے ہیں, اور یقیناً ان کے اندر ملٹری ہارڈ ویئر ہے. تو دونوں سائڈ جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹی ہوئی ہیں. ایرانی کہہ رہے ہیں جی ہماری انگلی بھی ٹریگر پہ ہے, تو آپ یہ مت سمجھیں. اب پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ ایک طرف ایران ہے, دوسری طرف گلف کے کنٹریز ہیں, جو کہ آپ نے دیکھا ہے کہ سعودی عربیہ نے اتنا ریسٹرین کا سامنا کیا ہے, کوئی ایون ایسا بیان بھی نہیں دیا ہے جو فیوچر میں کوئی پرابلم کر سکے, اور اس جتنے بھی ان کے اوپر اٹیک ہے ان کو سہا بھی ہے, اور پھر پاکستان سے بار بار بات بھی کی ہے کہ آپ ایران سے جو ہے خاص طور پہ یہ کہیں کہ ایسا جو ہے وہ اس بات سے پرہیز کرے. تو ایران کا کہنا تھا کہ جی سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنی ان کی جو بیسز ہیں, یا سعودی عربیہ اٹسیلف جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے ہم پہ حملوں کے لیے, تو ہم نے بجائے اس کے کہ ہم اس کی پروبنگ میں پڑھیں کون کیا کر رہا ہے, ہم نے بہتر یہ سمجھا ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ, آپ کو یاد ہوگا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں وہ گئے تھے چائنا, تو وہاں سے جو 5 پوائنٹس چائنا کی طرف سے لے کے آئے تھے, تو وہ ساری چیزوں کو مل بیٹھ کر ہم نے سارے جو نیشنز ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ آپ سب سٹیک ہولڈر ہیں, تو کیوں نہ اس مسئلے کا کوئی مستقل جو ہے وہ بیٹھ کر حل تلاش کیا جائے. یہ کوشش تو ڈاکٹر صاحب ہم سب کی ہے نا, یہ پوری دنیا کی کوشش ہے کہ امن ہو جائے, لیکن آپ نے اپنی جس گٹ فیلنگ کا اظہار کیا, یہی کچھ میرے پاس بھی میں اس کو کس طرح سے ہضم کروں کہ وہ ایران جو اس جنگ سے پہلے 40 دن پہلے تک کہیں موجود نہیں تھا, وہ تجارت نہیں کر سکتا تھا, وہ اس کے لیے کوئی آزادی موجود نہیں تھی, وہ اپنے آپ کو دفاعی طور پر مضبوط نہیں کر سکتا تھا, لیکن جب اس مذاکرات کی میز سے اٹھے گا تو لا محالہ کچھ بہتر ہی لے کے اٹھے گا, تو وہ گین کر کے اٹھے گا, اور یہ قابل قبول ہو جائے گا امریکہ کو جو 45 سال سے قابل قبول نہیں تھا, اور اسرائیل کو اور ایسی قوتوں کو. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ امریکہ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اس وقت جو بھی ہمارا خیال تھا, یا اسرائیل نے ہمیں کہا, اتنے معصوم بچے تو وہ بھی نہیں ہیں, بہرحال وہ بھی اس پہ کئی دہائیوں سے کام کر رہے ہیں, اور یہ 7واں ملک تھا جس کو انہوں نے جو ہے وہ ملبے کا ڈھیر بنانا تھا. تو ہم صرف اسرائیل کو بھی اس میں الزام نہیں دے سکتے. یہ پوری جو ہے آپ کو نیو کون اور نیو کنزرویٹیوز جو ہیں اور نیو لبرلز, یہ پوری لابینگ ہے, اور یہ بائی پارٹیسن ہے. اس سے پہلے والے جو ہیں وہ بھی, صرف ٹرمپ پہ بھی اس کا الزام نہیں دیا جا سکتا. ٹرمپ صرف جو ٹریپ بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور اس کو کرنے میں اس طریقے پہ آمادہ ہو گئے ہیں جس پہ اسرائیل چاہتا ہے. تو یہ دونوں پارٹیز اس میں شامل تو ہیں, اور یہ اس خواہش کو چھوڑ بھی نہیں سکتی ہیں, کیونکہ ایک ایمپائر بہت آسانی سے اپنی شکست کو تسلیم نہیں کرتی ہے. تو ان کے پاس پھر یہ ہے کہ اس چیز کو انٹرنلائز کر لیں کہ فی الحال ہم نے ٹرائی کر کے دیکھ لیا ہے, اب اور ہمارے پاس کیا ہے سوائے اس کے کہ ہم خدا نخواستہ نیوکلیئر اٹیک کر دیں. ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم نے استعمال کر کے دیکھ لیا. ایک ملک اگر ڈھہنے کا نام نہیں لے رہا ہے تو پھر ہمیں اس وقت اسٹریٹجک پاز ہی چاہیے, اور وہ پاز جو ہے وہ 10 سال 15 سال 20 سال جتنا ان کو تیاری میں لگتا ہے, اتنا یہ پاز ان کو لینا چاہیے, اور پھر چڑھ دوڑیں, کیونکہ 7ویں ملک کی جب باری آئی ہے چلتے چلتے کہاں لیبیا سے,
تو तब तक हालात बहुत चेंज हो गए हैं। उस मुल्क के साथ जो है वो चाइना और रशिया अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस इस तरह जोड़ चुके हैं कि अपना फ्यूचर जो है वो उसके साथ उनका अलाइन हो गया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आप देख लें या वैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देख लें, तो किसी तरह भी चाइना को, रशिया को, रीजन को सूट ही नहीं करता कि उनकी सॉफ्ट अंडर बैली जो है वो इस तरह से फिर से कॉलोनाइज हो जाए और यहाँ पे इवन इजराइल जैसी हॉस्टाइल और जेनोसाइडल अपार्टाइड मैनियक्स आके हमारे पड़ोस में बैठ जाए। तो अब सूरत हाल वो नहीं है कि ईरान जो है वो इतना ही बच्चों का खेल बन जाए। फिर ईरान जो है बहरहाल वो उनको अपनी इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी है भी बहुत अजीज, और उन्होंने इस बात का मुजाहरा किया है कि एक कंसोलिडेटेड नेशन क्या होती है, एक इंसुलेटेड नेशन क्या होती है। तो अभी फिलहाल इन अमेरिका को ये नहीं है कि वो अपने जो ख्वाहिशात हैं उनको छोड़ दें। जो उनकी हैं हम उनके दिमाग में तो नहीं घुस सकते हैं, लेकिन उनको चाहिए ये कि फिर अभी ये वापस पलट जाएं अगर ये मजीद जिल्लत और रुसवाई से बचना चाहते हैं, क्योंकि गल्फ के कंट्रीज को तो इन्होंने नुकसान पहुंचाया ही है, अपना फसाद भी तो खत्म किया है ना, अपना एक इल्यूजन जो इन्होंने इनविंसिबिलिटी का और पावर का बनाया हुआ था, ये क्या दुनिया ने देखा नहीं है कि नहीं ये इतने पावरफुल भी नहीं है। मतलब अगर ये फुल, पहले ये था जी अफगानिस्तान में तो हम कहाँ थे, हमारी फौज तो नहीं थी, हमारी तो 2 ब्रिगेड्स थी। इनसे बात की जाए कि जी यमनी आप अंसारुल्लाह से आप मुकाबला नहीं कर सके, आप बाबुल मंदेब नहीं खुलवा सके, तो हम पूरी फौज तो नहीं थी, अमेरिका की फौज। अब यहाँ पे तो अमेरिका की फौज ने भी आके देख लिया ना, जो कुछ आपके पास था आपके उम्र यार की जमील में, उस जमीन से निकाल के आपने सब कुछ इस्तेमाल करके देख लिया, आपने वहां पे निहत्ते शहरियों को मार के देख लिया, नहीं आपसे कुछ भी हो सका। तो अल्टीमेटली आप फिर उसी न्यूक्लियर पे बात कर रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एक ऐसा एटॉमिक बॉम्ब जो है और जो है ही नहीं। यहाँ न्यूक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, क्योंकि फिर अगर अमेरिका की तरफ से भी इस्तेमाल होता है तो फिर तो उसकी जो नताइज होंगे वो बड़े भयानक हो सकते हैं। मैं आपसे फ़लस्तीन के हवाले से बात करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले वॉशिंगटन पोस्ट ने एक ओपिनियन शाया किया और उन्होंने कहा कि ना तो वॉर शुरू करने से पहले कोई स्ट्रेटजी थी और ना ही मुज़ाकरात शुरू करने से पहले कोई स्ट्रेटजी मौजूद है। आप इस ओपिनियन को कैसे देखेंगी? मैंने बहुत टाइम हुआ है, मैंने ये लेगेसी मीडिया पढ़ना छोड़ दिया। मैं स्टूडेंट्स को भी सिर्फ ये कहती हूँ उसको पढ़ा करो ये समझने के लिए कि क्या जर्नलिज्म नहीं है, लेकिन कभी कभी बहुत ये इस तरह की चीज़ भी दे देते हैं। तो ये जाहिर है बहुत एंटी ट्रम्प है, न्यूयॉर्क टाइम्स भी और बाकी इनका लेगेसी CNN भी। तो उसमें उन्होंने सोर्सेस के हवाले से बताया है पूरे का पूरा मसला कि जी किस तरह से नेतन्याहू जब आया तो उस वक्त जेडी वैंस जो हैं वो बाकू में थे, तो वो बाकायदा वो टाइम फ्रेम ढूंढ के आया, मारा लोगों में मीटिंग हुई, व्हाइट हाउस में नहीं हुई, वहीं पे टाइम और डे डिसाइड हुआ। पीट हेग्सेथ और जेरेड कुशनर और विटकॉफ जो है वहाँ पे उस वक्त मुज़ाकरात में शामिल थे। जनरल केन भी थे जिन्होंने बाद में कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब जो है फजूलियात है, हम इसको अचीव नहीं कर सकते। मार्को रूबियो के हवाले से सोर्सेज ने बताया कि इवन मार्को रूबियो ने कहा कि ये जो भी कह रहा है इस बात के अंदर बिल्कुल भी इन तिलों में तेल नहीं है, तो ये चीज आगे नहीं चल सकती। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो बॉकडाउन हो गया। बॉकडाउन किस तरह से हुए? वो मिरियम एडल्सन के 300 बिलियन डॉलर ट्रिलियन डॉलर से हुए, वो एप्स्टीन फाइल से हुए, या इस ख्वाहिश से हुए कि ये भी मजदूरों की तरह जो है वो वीकेंड वॉर होगी। बहरहाल उसमें शामिल हो गए और साथ में उन्होंने फिर उस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जेडी वैंस को थोड़ा सा साइड पे करना शुरू कर दिया। जेडी वैंस खुद को फ्यूचर का प्रेसिडेंट देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है एक वैसा ही एक हारी हुई एक बेट है, तो मैं इसके अंदर बहुत ज्यादा ऑप्टिकली एंटर होने की कोशिश भी क्यों करूं। तो वो आपको बहुत साइड पे दिखाई दिए और आपको वही जो है वो मैनियक सी स्पीच करता हुआ जो है वो पीट हेग्सेथ ही नजर आया हर जगह पे, लोगों को ये बताता हुआ, जो आज भी वो बता रहा है कि जी हमने किस तरह से ईरान में अपने तमाम मकासद हासिल कर लिए, उनका बेड़ा गर्क कर दिया, उनको खंडर बना दिया। वो उसका मुंह तो कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन बहरहाल एक मजाक बनकर सारी दुनिया के सामने रह गए हैं। तो अब इनका अपना मीडिया भी इनसे सवाल तो करेगा। ये तो नहीं कि वहां अपोजिशन नहीं है या वहां पे अभी भी जो है वो क्लिंटन फाउंडेशन से लेके बराक ओबामा और बुश की जो उनके अंदर लॉबिंग है, बाकायदा ब्लॉक्स हैं, तो वो सारे इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब जो है वो उनको मौका मिले और फिर वो उसके बाद ये बात करें कि वो तो उधेड़ के रख देंगे मैडम, वो तो उधेड़ के रख देंगे, वो तो तैयार बैठे हुए हैं। ये जी हमने, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि आखिरी दिनों में हमने जो जिस तरह के बयानात डोनाल्ड ट्रंप के देखे, बिल्कुल उसके अपोजिट हमने जेडी वैंस को देखा। मैडम, क्या फ़लस्तीन के मसले को हल किए बगैर
کوئی قابل عمل نتیجہ نکل سکتا ہے مذاکرات کا؟ یہ آپ ایک ایسی دکھتی رکھتے اور آپ اتنے ماشاءاللہ سیزنڈ جو ہیں وہ جرنلسٹ ہیں، اس سوال کے جواب میں ہمیں زبان کے تالے کھولنے پڑتے ہیں. جواب ہر کسی کے پاس ہوگا، آپ کے پاس بھی ہوگا، میرے پاس بھی ہوگا. اب تو کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ نہ حل کرنے میں کچھ گلف کے ممالک کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے، اتنا بڑا کردار ہے کہ شاید یورپ اور امریکہ کو ایڈ کی ضرورت ہی نہیں تھی، ایڈنگ کرنے کی اسرائیل کی، وہی اکیلے کافی تھے. اور اس کے حل کرنے میں اب اتنی پیچیدگیاں آ چکی ہیں کہ اگر میں اور آپ آج ہائپوتھیٹیکلی بھی اس کو حل کرنے کی کوشش کریں 2 اسٹیٹ سولوشن کی بنیاد پہ، تو ہمیں زمین کے ٹکڑے پہ چند نقطوں کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ملے گی جہاں پہ ایک آپریشنل فنکشنل کوئی فلسطین نام کی چیز بن سکتی ہے. اس کو اس طرح سے سسٹمیٹیکلی برباد کیا گیا ہے. غزہ کے اندر جو ہے جیرڈ کشنر، وٹکاف اور اماراتیز کی بے شمار فنڈنگ ہے، جس کے اندر غزہ کو ڈیوائیڈ کر کے 2 پورشن میں ایک پورشن کو اماراتی کوریڈور کا نام دیا جائے گا، جس کے اندر ملٹی پلیکس جو ہے وہ 12 منزلہ جو ہے وہ فلیٹس بنائے جائیں گے، جس کے ارد گرد باربڈ وائر ہوگی، جس کے اندر الیکٹرک جو ہے وہ بایو میٹرک طریقوں سے فلسطینیوں کو رکھا جائے گا، جو کہ فنڈامنٹلی ڈی ریڈیکلائز ہو چکے ہوں گے. میں کوٹ کر رہی ہوں الفاظ، اور وہ ڈی ریڈیکلائز ہوں گے اماراتی سیلیبس پڑھنے سے، اور امارات کے ٹیچرز وہاں جا کے ان کو پڑھائیں گے. تو یہ اب آپ ڈاٹ اگر آپ ملائیں تو آپ کو سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایک اماراتی کوریڈور ہوگا جہاں پہ جو لوگ مجبور ہو کر اب اس وقت رہ لیں گے، تو پھر دنیا کو دکھایا جائے گا کہ جی ہم تو کوئی جینوسائیڈ نہیں کر رہے تھے، ہم نے کچھ نہیں کیا. جو انسان تھے وہ ہم نے دیکھے کیسے عیش و آرام سے رکھے ہوئے ہیں اس ایک فیشنیبل جیل میں، اور باقی جو کہ تھے ہی باربیرک، ایملک اور گوئم، وہ آدھے جو ہے کھنڈر اس کے اندر جو ہے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو بچا کر بھی ہم ان دہشت گردوں کو کیا کریں گے. تو یہ کھچڑیاں جو ہیں وہ پک رہی تھی اور مسلسل پکے چلی جا رہی ہیں، جس کے اندر جو ہے اپنے اور بیگانے سب شامل ہیں. ایون غزہ کی اسٹرپ کے اندر بھی جو ہے وہ ایک کریکٹر آپ کو نظر آیا ہوگا جو غزہ کے لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہا تھا بورڈ آف پیس میں، جس کو غزہ میں کوئی نہیں جانتا، کیونکہ غزہ کے اندر حماس ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ الیکٹ ہوئی ہوئی ہے، تو حماس کا کوئی بندہ وہاں ریپریزنٹ نہیں کر رہا تھا. محمود عباس کو دیکھیں تو وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے وہاں پہ. اس کو نام کا ویسٹ بینک تو دیا ہوا ہے، اس کے اوپر اس کی زیرو کنٹرول ہے اس کا، اور زیرو اس کا جو ہے وہ انفلوئنس ہے وہاں پہ. تو اس میں ارد گرد کے ممالک کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور ان ممالک کا جو کہ جن کو جلدی تیل کی دولت تو ملی، مگر ان کو اپنے ارد گرد رہنے والے سیولائزیشنل اوریجنل انڈیجنس عرب جو ہیں ان سے خوف تھا کہ ہم تو سیولائزیشن کبھی بھی نہیں رہے. تو یہ ادھر سے عراقی ہیں، ادھر سے فلسطینی ہیں، یمنی ہیں، جو کہ سیولائزیشن رہے ہیں، یہ تہذیبیں ہیں، اور ان تہذیبوں میں کی جو جامعات یا یونیورسٹیز ہیں وہ کہاں 5-5 ہزار سال سے جو ہے یہ فلاسفر پیدا کر رہے ہیں، اور ہم ایک خلیج کے اندر جو ہے ریت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے اچانک سے تیل نکلا ہے، اور اب ہم نے یہاں پہ شیشے کے محل بنا لیے ہیں. تو یہ تہذیبیں ہمیں اور اب تہذیبی بنیاد بھی پر نہیں آگے بچا، نہیں اب بڑھنے تو دیں صرف گے. ٹورزم پہ معاملہ چل رہا ہے. میڈم، میں آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سارے پوائنٹس آپ کے سامنے بھی ہیں، ہمارے سامنے بھی ٹیبل پہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان میں مجھ کم علم کے مطابق آپ بتائیے گا کہ میں ٹھیک سوچ رہا ہوں یا نہیں. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہی ہے کہ تمام علاقائی جنگوں کا خاتمہ ہو، اور اس کے بعد ہرمز کا معاملہ آتا ہے، اس کے بعد سارے معاملے آتے ہیں. اگر تو یہ علاقائی جنگیں ختم نہیں ہوتی، فلسطین ہو گیا، لبنان ہو گیا، یمن ہو گیا، شام اور عراق میں جو ملیشیاز لڑ رہی ہیں، ان سب کا کوئی تصفیہ نہیں نکلتا، تو یہاں دیرپا امن کسی صورت قائم نہیں ہو سکتا. یہاں پہ یہ ایک بہت کریٹیکل چیز ہے، دیرپا امن. یہاں پہ اگر اس کلوز کو لے کے چلے تو یہ مہینوں اسی پہ بات کرتے رہیں گے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ دونوں طرف مسلمان ہیں. ایک طرف جو ہیں وہ CIA یا 3 لیٹر ایجنسیز جو ہیں ان کے فنڈیڈ مسلمان ہیں، جو کہ جیسے شرع الجولانی ہے، اس وقت جو ہے لبرل ڈیموکریٹ بن کے سیریا کا جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک لیڈر بنا ہوا ہے، اور بشار الاسد جو تھا وہ دہشت گرد تھا. تو یہاں پہ ڈویژن کرنا بہت مشکل ہے. اگر یہ ان کانفلکٹس کو بات کریں گے، یمن کے اندر کریں گے، تو انصار اللہ جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہے، اور دوسری جو ان کی جو گورنمنٹ ان ایگزائل ہے صنعاء کی سائڈ پہ، وہ ایک بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے، اور وہ ڈیفرنٹ فنڈنگ پہ چل رہی ہے.
ٹھیک ہے, اور اس فنڈنگ کی بنیاد پہ گلف کے اندر بھی رفٹ آ گئی ہے. تو اگر جو بھی بیٹھے گا کہ اس چیز کو حل کرنا ہے, تو اس چیز کو حل کرنے کے لیے ان پارٹیز کو بیچ میں بیٹھانا پڑے گا, اور ان پارٹیز کو بیچ میں بٹھانے کے لیے آپ افغانستان کی صورتحال دیکھ لیں, ان کے منہ کو خون لگ چکا ہوا ہے, یہ دہاڑیاں لگانے والے ہیں ان میں سے, اور بدقسمتی سے دونوں پارٹیز میں سے ایک حق پہ ہے اور ایک باطل پہ, اور جو باطل ہے اس کے منہ کو خون لگا ہوا ہے, اس کو ڈالرز ملتے ہیں. تو وہ ڈالرز لینا بند کیسے کریں گے, وہ اپنے لیے کوئی کمائی کا نیا ذریعہ ڈھونڈیں گے کیسے؟ عراق میں بھی ایسے ہی ہوگا. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے, جنگیں یہاں پہ باہر سے آنے والے کم کر رہے ہیں, یہ جنگیں اندر سے زیادہ ہو رہی ہیں. یمن کے اندر جو ہے ایک طرف اگر انصار اللہ جو ہے اپنی لبرٹی کے لیے, اپنی سوورینٹی کے لیے لڑ رہے تھے, تو دوسری طرف گلف کی خاص طور پہ یو اے ای فنڈنگ جو اتحادی فورسز تھیں وہ ان کے گلے کاٹنے پہ لگی ہوئی تھی. تو عراق کے اندر ایک طرف جو امریکہ بیکڈ گورنمنٹ ہے, جس کو ابھی گورنمنٹ کہتے ہیں, تو وہ جو اس کے اپوزٹ جو ہے حیات الشیبہ نام ہے اگر میں غلط نہیں کر رہی, تو دونوں مسلمان ہیں, اور ان میں سے کس کا ڈیسائیڈ کیا جائے گا؟ اگر ہم لیبنان میں چلے جائیں گے تو وہاں حزب اللہ جو ہے اس کو آدھی دنیا جو ہے وہ دہشت گرد جو ہے وہ تسلیم کرانے پہ تلی ہوئی ہے. اب ایک ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے کہ نیتن یاہو نے بیان دیا ہے کہ ہم نے لبنان میں حزب اللہ سے مذاکرات شروع کر دیے ہیں, تو پٹا ڈالنے کا عمل شروع ہو چکا ہے. بالکل, اور یہ اس پٹا ڈالنے میں بھی پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے, لیکن اسرائیل کو تو ان کو تو زومبیز کے علاوہ آپ کچھ مت سمجھیے, کیونکہ مجھے پاکستان کے حوالے سے جو سب سے زیادہ میں اس وقت جو ہے تشویش میں ہوں وہ یہ کہ مجھے شک نہیں ہے پاکستان کی پولیٹیکل ویل کیپیسٹی یا کیپیبلٹی پہ, لیکن اسرائیل اور پھر اس کے ساتھ نیکسس جو ہے انڈیا کا, یہ کچھ بھی سپوائل کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو سکتے ہیں, کیونکہ اسرائیل کی تو ہسٹری ہے, اسماعیل ہانیہ سے لے کر یہ نیگوسیشن کے لیے بیٹھے تھے, سید حسن نصر اللہ کو انہوں نے اسی طرح شہید کیا تھا, قطر کے اوپر اٹیک انہوں نے کیا جہاں پہ حماس کے ساتھ یہ نیگوسیشن کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں تو ان کی بات کو کہیں پہ سننے کے اس کے بھی نہیں ہوں کہ یہ حزب اللہ کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے ہیں. حزب اللہ ان کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کے لیے بیٹھیں گے دوبارہ سے, جبکہ یہ ان کا لیڈر جو ہے وہ اسیسینیٹ کر چکے ہیں, ویسے ہی یہ کوارڈینیٹ ڈھونڈتے ہیں جہاں یہ انہوں نے نیگوسیشن کی بات کرتے ہیں, اور ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو وہاں پہ اسیسینیٹ کر دیا جائے. تو انشاءاللہ جو ہے ہم اس چیز سے بھی سرخرو ہو جائیں گے. لیکن اسرائیل کیا کہہ رہا ہے یہ میٹر نہیں کرتا, اسرائیل کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور کس کی بقا اس کے کنٹرول سے جڑی ہوئی ہے, آف کورس امریکہ کی ہے. تو اس میں کچھ غلط فیصلے کرنے والے ممالک جو ہیں خاص طور پہ وہ بہت ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹ ہو چکے ہیں, چند ایک گلف میں ہیں, انڈیا ہے. تو یہ سارے جو ہیں اب اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے, اور کچھ ہم کیے بغیر پیچھے ہٹ کیسے سکتے ہیں. تو اس اتنی لیئرڈ قسم کی باتوں کے اندر کچھ بھی حتمی طور پہ کہنا جو ہے وہ اس لیے اس وقت بہت مشکل ہے. لیکن یہ میں نے پہلے ہی, ہم نے آپ کی اس سے پہلے ہم خبر جو ہے وہ بریک کر چکے ہوئے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ سے کہا ہے کہ ہم ایک کنڈیشنل سیز فائر اور فیس کیپنگ آپ کو لے کر دینے میں کامیاب اس لیے ہوئے ہیں کہ آپ کو اسرائیل کو بہرحال کنٹرول کرنا پڑے گا. یہ جو اس پاگل پن کا اس کو جو ریبیز کی بیماری ہے, تو اس کو یا تو کسی انسٹیٹیوشنلائز اسے کریں یا پھر حیثیت قوم جو ہے ان کو کسی پنجرے میں ڈالیں. آپ ورنہ بچ نہیں سکتے ہیں, اور اگر اس دفعہ دوبارہ آپ جنگ میں کودتے ہیں, جس کے کہ بہت چانسز ہیں, اور میری گٹ فیلنگ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک دفعہ ٹرائی ضرور کریں گے, تو پھر آپ کے لیے واپسی آپ کو پھر کوئی آف ریپ نہیں دے سکتا. پھر آپ کے ساتھ جو تباہی اور بربادی ہوگی, پھر گلف کے کنٹریز کو بھی ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ وہ آپ کو فی البدی یہ کہہ دے کہ آپ یہاں سے جائیے, کیونکہ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے اوپر اٹیک ہوتے ہیں. ورنہ ایران کو ہمارے سے کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم تو ایران کے ساتھ مل بیٹھ کر یہاں پہ کوئی نیا سسٹم جو ہے وہ چلانے کی بات کر رہے ہیں جس میں آپ کی کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی. تو یہ ذلت دیکھنے سے پہلے آپ چیزوں کو سمر ڈاؤن کریے, اور اسی طرح اپنے جو آپ کے کوورٹ طریقے ہیں جس کے اندر ماسٹر ہیں آپ کی انٹیلیجنس اسیسینیشن کرنے میں, کلر ریولوشن کرنے میں, اپنی مرضی کا پپیٹ بٹھانے میں, تو انہی راستوں پہ چل جائیے. یہ بہادر لوگوں کا کام ہے جنگیں کرنا. تو آپ نے ویتنام کی جنگ کے بعد کوئی جنگ نہیں کی ہے, نہ فوج دیکھی ہے, تو پہلی دفعہ دیکھی ہے. تو آپ دیکھیں آپ کا حشر کیا ہو رہا ہے, 500 سے کم لاشیں آپ کی واپس گئی ہیں, تو آپ کا اپنا ملک ایکسپلوڈ ہونے پہ آ گیا ہے. تو یہ ساری باتیں ان کو سمجھ آ رہی ہیں, اور جو انفارمیشن باہر آتی ہے امریکہ سے بھی, اس میں بھی یہ ہے کہ لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں
کہ یہ ایک آف ریمپ ہے, اس کو نہیں ہمیں چھوڑنا چاہیے. اور ایران پہ ٹرائی کر کے دیکھ لیا ہے, اگر ہمیں نہیں ایران ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا تو پھر اس بات کو کل پہ ٹال دیتے ہیں. لیکن آج کی ذلت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کہیں بیٹھ جاتے ہیں, اور بیٹھ کر اگر جے ڈی وینس جو ہیں وہ اپنے فیوچر کو اور خود کو اب پیس پریزیڈنٹ بنانے کے لیے وہ تلے ہوئے ہیں, تو یقیناً یہ چیزیں کہیں نہ کہیں آئیں گی. لیکن ایک بات یقین جو ہے وہ ہمیں امید دیتی ہے, وہ یہ کہ پاکستان جو ہے, دیکھیں ہمارے اوپر کتنا ٹربولنٹ ٹائم آیا, ہم نے وار اور ٹیرر دیکھی, ہم نے ہاسٹائل قسم کا نیبر جو ہے پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہے, ہم نے افغانستان کے لیے اتنا کچھ کیا, اب وہ جو کچھ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کر رہا ہے اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ مل کے, تو ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے اور ہم ان سب میں سے نیویگیٹ کر کے نکلے ہیں. اور نیویگیٹ بھی ایسے کر کے نکلے ہیں کہ ہم ہر دوسرے دن امریکہ گئے ہوئے ہوتے ہیں, ہمیں چائنا نے کبھی اس بات کے لیے پش نہیں کیا کہ سائڈ چوز کرو. ایران پہ سینکشنز تھی, ایران نے کبھی ہمیں اس بات کے لیے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا کہ آپ دوست ملک ہیں تو سینکشنز کو بریچ کر کے ہم اپنے اوپر بھی سینکشنز لگوا لیں. سعودی عربیہ نے ہمارا اتنا لحاظ کیا ہے, کوئی اور ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, صرف ہمارا منہ رکھنے کے لیے جو ہے. تو ہم ایک درمیان میں ایک ایسی کڑی ہیں اور ہم نے یہ تہیا کر لیا. آپ یقین کر لیں کہ ہمارے پاور کوریڈورز میں یہ تہیا کیا جا چکا ہے کہ ہم نے ایک فریم ورک ایک دفعہ تو ان کو ٹیبل کے اوپر رکھ کر دے دینا ہے, اس کے بعد پھر اس خطے کی قسمت اس کو یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اور اگر نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی فیوچر کی جو بات کرنا ویسے ہی غلط ہے, ورنہ گلوبل ساؤتھ کے لیے ایک پورا فریم ورک جو ہے وہ ہم جو اپلائی ہو سکتا ہے, امپلیمنٹ ہو سکتا ہے, اور جس میں سب کے لیے ون ون سچویشن ہے, اور سب جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اپنی ذاتی رنجشیں, خائف ہونا سب چھوڑ کر ایک نئے جو ہے وہ راستے پہ چل سکتے ہیں. اور پاکستان دن رات اس ڈاکومنٹ کو بنانے میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے. تو اتنا تو ہم کر دیں گے, اور اس سے آگے ہم انگلی پکڑ کے تو کسی سوورن کنٹری کو نہیں کہہ سکتے کہ جی ہماری اپنی ریزرویشن ہے, ہم ایک سروائیونگ کنٹری ہیں, ہماری جغرافیائی لوکیشن ایسی ہے کہ ہمیں ہر وقت جو کرنا رہنا پڑتا ہے. تو ہماری اپنی ایک لمیٹیشن ہے, ہماری اپنی ایک کیپیسٹی ہے, اور ہم نے اس سے بہت آگے جا کر اس خطے کو ایک نیوکلیئر جو ہے وہ اس سے بچا لیا ہے ایک ٹائم بینگ کے لیے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ. ہم کوشش کریں گے کہ جب تک یہ مذاکرات چل رہے ہیں آپ کو گاہے باگاہے زحمت دیتے رہیں تاکہ آپ سے کچھ سیکھتے رہیں, اور بہت زبردست انفارمیشن آپ سے ملتی ہے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ پاکستان نے ایک بہت ہی عظیم موقع فراہم کیا ہے فریقین کو, ایک ایسے وقت میں جہاں دنیا بالکل تباہی کے دہانے پر تھی. ایک گولڈن اپرچونٹی ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. امریکہ ایک بڑی قوت ہے, اس کو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا, اور اگر نہیں کرتے ہیں ذمہ داری کا مظاہرہ اور یہاں کوئی واضح پلان موجود نہیں ہے اور فیس سیونگ نہیں چاہیے یا کسی قسم کی حماقت کرتے ہیں, تو جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ گلوبل ساؤتھ نے اپنا ایک فریم ورک تیار کیا ہوا ہے, پھر ہمیں بھی یہ فکر نہیں ہوگی کہ آپ گڈھے میں جا کے گرتے ہیں, آپ سنبھل کے چلتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کو پھلتے پھولتے پر امن دیکھیں, اور پاکستان کی یہ خواہش, پاکستان کے ساتھ پاکستان کی جو اتحادی ہم خیال ممالک ہیں ان سب کی یہ خواہش ہے. خدا کرے کہ بیٹر سینس پریویل کرے اور امن کا راستہ ہی اختیار کیا جائے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.